अस्सलाम वालेकुम। आज का नावल है अरीज शाह का एक लफ्ज़ इश्क। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें हमारी लेटेस्ट अपडेट हासिल करने के लिए। आज सारा बेगम सुबह ही सुबह कहीं जा रही थी, इसलिए सारे नौकरों को हदायत दे रही थी तो सीरत इनके पास आई। हाँ सीरत बेटा, अच्छा हुआ जो तुम आ गई, मुझे तुमसे एक काम था। इन्होंने सीरत को आता देखकर कहा। जी आंटी। सॉरी मामा। सीरत सारा से 2-3 बार डांट खा चुकी थी कि वो इसे आंटी क्यों कहती है, इसलिए अब सीरत कोशिश करती थी कि इन्हें मामा और सुलेमान साहब को बाबा कहकर बुलाए, जिसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब हो चुकी थी। हाँ सीरत बेटा, आज मुझे शादी पे जाना है, इसलिए मुझे तुमसे काम था। आज दोपहर को ऑफ़िस खाना तुम भिजवाओगी। मेरा मतलब है सुलेमान और सलार बाहर होटल का खाना नहीं खाते, इसलिए मैं रोज़ाना खाना घर से भेजती हूँ। तो आज ये काम तुम्हें करना होगा। खैर सुलेमान के लिए तो नहीं, क्योंकि वो एक मीटिंग के लिए इस्लामाबाद जा रहे हैं, लेकिन तुम्हें सलार के लिए आज दोपहर का खाना भिजवाना होगा। ऐसा करना, सलार से पूछ लेना कि आज वो क्या खाना पसंद करेगा। सारा बेगम ने कल सलार और सुलेमान को ये कहते हुए सुना था कि सीरत सलार से बात नहीं करती, इसलिए वो चाहती थी कि सीरत खुद सलार से इसके खाने के बारे में पूछे। सलार ये सब कुछ सुन रहा था। वो जानता था कि वो सलार को भूखा तो मार देगी, लेकिन इससे कभी बात नहीं करेगी। हाँ तो बेगम, तुम ऐसा करना, बिरयानी बनाना, और मुझे भिंडी की सब्ज़ी बहुत पसंद है, और तुम्हें आलू पसंद हैं तो वो भी साथ में बना लेना। मेरे लिए कबाब ज़रूर भेजना, मैं खाने के बाद ज़रूर खाता हूँ। सलार की आवाज़ बिल्कुल इसके करीब से आई। वैसे खाना बनाना आता है ना तुम्हें? 2 लोगों का खाना भिजवाना, हो सकता है महराज भी मेरे साथ खाए। सीरत कुछ नहीं बोली, बस इसे घूरती रही। बेगम, आपकी घूरियों से मेरा पेट नहीं भरेगा। मैं टाइम पर खाना खाता हूँ और मैं भूख में बहुत कच्चा हूँ। अगर मुझे वक्त पर खाना ना मिले तो मैं बहुत शोर करता हूँ, बहुत गंदे बच्चे की तरह। मोहब्बत पाश नज़रों से देखते हुए शरारत से कहा और ऑफिस चला गया। तकरीबन 12:30 बजे इसके घर का नौकर खाने का डिब्बा देकर वापस जा चुका था। यार सीरत ने वाकई तेरे लिए खाना बेच दिया, महराज खुश हुआ। सच कहूँ तो मुझे भी यकीन नहीं आ रहा, बहुत भूख लगी है, चल खाते हैं। हो सकता है मेरी अपनी बीवी ने अपने हाथों से बनाया हो। तेरी बीवी को खाना बनाना आता है? महराज ने पूछा। अरे आता है, तभी तो भेजा है उसने, सलार ने खुश होकर बताया और टेबल पर आकर खाने का डब्बा खोला। टिफ़िन के पहले डब्बे के अंदर एक पर्ची रखी थी जिस पर बिरयानी लिखा था। इसका क्या मतलब है? महराज ने पूछा। पता नहीं, सलार ने कहा। दूसरा डब्बा खोला, इसमें भिंडी लिखा हुआ एक पर्ची थी। तीसरा खोला, इसमें आलू की सब्ज़ी लिखा था, जबकि चौथे डिब्बे में मज़ेदार शामी कबाब लिखा था। यार ये क्या मजाक है? एक तो भूख से जान निकल रही है और ऊपर से डब्बे में पर्चियाँ हैं। अब क्या ये कागज़ के टुकड़े खाएंगे हम? बिरयानी, आलू, भिंडी, मज़ेदार शामी कबाब। सलार मुंह बसोड़ कर एक पर्ची को उठाकर पढ़ रहा था। इसे खाना बनाना नहीं आता, महराज ने कहा। अगर नहीं आता था तो सुबह बता देती, अब क्या खाएं हम? सलार को इस वक्त वाकई भूख लगी थी और महराज को भी। इसने यही कहकर बुलाया था कि आज सीरत खाना भेजने वाली है। अब वो पर्चियों को हाथ में लिए सोच रहे थे कि अब इनका क्या करें, जब आयत डब्बा लेकर हाजिर हुई। खाना आ गया। आयत ने कहा। आयत तुम यहाँ और खाना लेकर? तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ हूँ? और मैंने तुम्हें मना किया था कि आज खाना मत भेजना, मगर खाने के साथ तुम यहाँ आ गई, महराज ने पूछा। हाँ, क्योंकि मेरी बहन फ़ोन पर मुझे अपना कारनामा सुना चुकी है। प्लीज़ मिस्टर सलार शाह भाई, आज के बाद आप मेरी बहन पर इस तरह से हुक्म मत चलाइएगा। इसे खाना बनाना नहीं आता, लेकिन डोंट वरी, मैं सिखा दूँगी, आयत ने एक अदा से कहा। आयत इसके लिए किसी फरिश्ते से कम न साबित हुई, क्योंकि इसे भूख बर्दाश्त नहीं होती थी। लेकिन भूख का इतना कच्चा होने के बावजूद सलार ने खाना नहीं खाया। सलार भाई, आप क्यों नहीं खा रहे खाना? आयत ने पूछा। क्योंकि जब तक मेरी बीवी मुझे अपने हाथों से खाना नहीं खिलाती तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा, सलार ने फैसला सुनाया। सलार यार बस कर, मैं नहीं चाहता मेरा भाई भूखा मर जाए, महराज ने दुहाई दी, जिसको सलार ने चुटकियों में उड़ाया। खाने के बाद आयत जाने लगी।
جب سلار نے اسے روک لیا۔ رکو آیت، مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ پہلے نہ صحیح لیکن آج آیت کو سلار بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ جی بھائی کہیں نا، آیت نے پوچھا۔ آیت، وہ آئی ایم سوری ولیمے والے دن میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا۔ تم نے اس طرح سے سیرت کو تھپڑ مارا کہ میرا دماغ گھوم گیا تھا۔ اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو یقیناً قتل کر دینا تھا، سلار نے بے بسی سے کہا۔ میں جانتی ہوں سلار بھائی، اور مجھے خوشی ہے کہ میری سیرت کو اتنا پیار کرنے والا ہسبینڈ ملا ہے، اور اس بات کے لیے میں آپ سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں۔ آپ نے مجھے تھپڑ نہیں مارا، اگر مار بھی دیتے تو کوئی بات نہیں، میں سالی ہوں، بدلہ تو لے ہی لوں گی، آیت نے شرارت سے کہا۔ اس پر سلار مسکرا دیا۔ زاویار اور ہینا ابھی تک ایک دوسرے سے ناراض تھے، وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے تھے۔ زاویار کو لگ رہا تھا کہ شاید ہینا اپنے رویے کی معذرت کرے گی، کیونکہ اسے نہیں لگا تھا کہ ایک سہیلی کی وجہ سے ہینا اپنا رشتہ خراب کرے گی، اور ہینا کو لگ رہا تھا کہ زاویار سیرت کو لے کر جس غلط فہمی کا شکار ہوا ہے، اس غلط فہمی کو دور کر کے اسے منائے گا، لیکن دونوں ہی اپنی اپنی جگہ غلط ثابت ہوئے۔ دونوں نے ایک دوسرے سے بات نہ کی۔ زاویار لیٹ گھر آتا اور آتے ہی سو جاتا، ہر رات اس انتظار میں کہ ہینا اس سے بات کرے گی، اور پھر صبح جلدی چلا جاتا، شاید ہینا اسے روکے۔ ایک دوسرے سے اکھڑے اکھڑے رہنے کی وجہ سے ان دونوں میں خود تعمیر کردہ ایک دیوار کھڑی ہو چکی تھی، جسے نہ زاویار نے گرانے کی کوشش کی اور نہ ہینا نے۔ ہینا بہت دنوں سے گھر نہیں گئی تھی، اب دیریا کی طبیعت سنبھل چکی تھی، اس لیے وہ شاکر صاحب سے پوچھ کر کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر چلی گئی، لیکن اسے بتائے بغیر جانا زاویار کو بہت برا لگا۔ آیت بہت خوش رہنے لگی تھی، وہ مہراج اور سعد کا بہت خیال رکھتی، روز ان کے لیے کچھ نیا بناتی، جو کبھی تو بہت اچھا بنتا اور کبھی بہت ہی خراب۔ آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ آیت نے ایک چائنیز ڈش ٹرائی کی اور سب سے پہلے مہراج کو پیش کی۔ مہراج بنا کچھ بولے اسے کھائے جا رہا تھا۔ مہراج اب بتا دینا کیسی بنی ہے؟ آیت کب سے ایکسائٹڈ تھی۔ اچھی، مہراج نے بس اتنا ہی کہا۔ صرف اچھی؟ آیت کا منہ بن گیا۔ ہاں آج صرف اچھی ہے، مہراج نے سچ کا ساتھ دیتے ہوئے کہا۔ لیکن جب آیت نے وہ ڈش ٹرائی کی تو اچھی بھی نہ کہہ سکی۔ مہراج یہ کتنی گندی ہے، آپ کیسے کھا رہے ہیں؟ آیت کو عجیب لگا۔ آیت، میں شادی سے پہلے سے کھاتا رہا ہوں، اور چائنیز ڈشز ایسی ہی ہوتی ہیں، کیونکہ یہ بہت ہی ہیلدی ہوتی ہیں، اس لیے ہم انہیں برا نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ہمارے کھانوں کی طرح مزیدار بھی نہیں ہوتی، اس لیے ہم اسے بہت اچھا بھی نہیں کہہ سکتے، مہراج نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب آپ نے اچھی میرا دل رکھنے کے لیے نہیں کہا تھا، آیت نے اچھی پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تمہیں پتہ ہے آیت، اس معاملے میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں، مہراج نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سلار بھائی نے دن میں کھانا کھایا تھا؟ نہیں یار، اس نے نہ دن میں کھانا کھایا اور نہ ہی شام میں، اور صبح ناشتہ اسی خوشی میں نہیں کیا کہ سیرت اس کے لیے کھانا بنانے والی ہے۔ بیچارہ میرا یار تمہاری بہن کے پیار میں بھوکا ہی مرے گا، مہراج نے آہ بڑھ کر کہا۔ خبردار مہراج، جو آپ نے میری بہن کے خلاف ایک بھی بات کی۔ آیت جٹ بیوی سے بہن بن گئی تھی۔ آیت، مجھے تم سے ایک بات پوچھنی ہے، اگر سیرت نے حاشر کی موت کو قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیا ہے تو سلار کے ساتھ قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کیوں نہیں کر رہی؟ مہراج یکدم سیریس ہو گیا، کیونکہ اسے سلار کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ مہراج، سلار بھائی نے اس کے ساتھ زبردستی نکاح کیا ہے، وہ اتنی جلدی رشتے کو کیسے قبول کرے؟ اسے تھوڑا سا وقت لگے گا، لیکن وہ سمجھ جائے گی، میں اسے سمجھا رہی ہوں۔ سلار بھائی کو چاہیے وہ زیادہ سے زیادہ اسے اپنی محبت کا احساس دلائیں، تاکہ سیرت ان کی باتوں پر دھیان دینا شروع کرے۔ یار ہم بھی کیا بات لے کر بیٹھ گئے، ابھی چائنیز ڈش کے بعد مجھے رومانس چاہیے، مہراج نے ایسے کہا آج اسے کھانے کے بعد سویٹ ڈش کی ضرورت ہو۔ مہراج، ہم اتنے سیریس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں اور آپ کو رومانس کی سوجھ رہی ہے؟ سوری جانو، یہ ٹاپک میرے بھائی اور تمہاری بہن کا ہے، وہ خود اسے حل کریں۔ یہ کہتے ہوئے مہراج اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور اندر لے گیا۔ مہراج، آپ دن بدن بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں، آیت نے غصہ دکھاتے ہوئے کہا۔ ہاں تو تمہاری ہی غلطی ہے، تم مجھ پر دھیان نہیں دے رہی، میں نے خراب ہی ہونا ہے، چلو اب مجھ پر تھوڑا سا غصہ کرو اور بعد میں پیار کرو، مہراج نے کسی چھوٹے سے بچے کی طرح فرمائش کی، جس پر آیت ہنسی تو پھنسی۔ مہراج نے اسے اپنے قریب کیا اور اسی طرح سے اپنی باہوں میں قید کیا کہ وہ آزاد نہ ہو پائے۔
سیرت کو جب سے آیت نے بتایا تھا کہ سالار نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، اسے بہت عجیب لگا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی غلطی کی وجہ سے وہ بیچارہ صبح سے بھوکا ہے۔ لڑائی غصہ سب اپنی جگہ، لیکن اس کو بھوکا تو نہیں رکھ سکتی۔ اس نے تو صرف چھوٹی سی شرارت کی تھی۔ سالار کمرے میں آیا اور آرام سے بیڈ پر لیٹ گیا۔ سیرت اس سے بات نہیں کرتی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ سالار کو کھانا کھانے کے لیے کیسے کہے، اس لیے اس نے ملازمہ کے ہاتھ سے کھانا منگوا کر بیڈ پر رکھا اور جانے لگی۔ بیگم آپ کے ہاتھوں سے کھانا ہے، سالار نے محبت سے کہا، مگر سیرت نے رسپانس دینا ضروری نہ سمجھا۔ سالار کو برا لگ رہا تھا سیرت کا اس طرح سے اگنور کرنا۔ ایک تو وہ بیچارہ صبح سے بھوکا تھا، اوپر سے سیرت اسے نخرے دکھا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سیرت نے کوئی رسپانس نہ دیا تو سالار نے پلیٹ اٹھا کر دیوار پر دے ماری۔ مجھے چیلنج مت کرو، کھانا تمہارے ہی ہاتھ سے کھاؤں گا۔ غصے سے چلاتے ہوئے واپس بیڈ پر لیٹ گیا۔ ایک پل کے لیے سیرت کی سانس اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ شور سن کر ملازمہ دوڑتی ہوئی آئی۔ اچھا ہوا شمع آپ آ گئیں، یہ پلیٹ اور کھانا یہاں سے اٹھا کر لے جائیں۔ کچھ لوگوں کو اس کی قدر ہی نہیں ہے۔ کتنے لوگوں کو نہ جانے کتنے دن ایک نوالا نہیں ملتا اور کچھ لوگ اسے ویسٹ کر دیتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ اس کی ویسٹ کردہ چیز کسی دوسرے کے کام آ سکتی ہے۔ اس نے سالار کو سنانے والے انداز میں کہا تھا۔ جی بی بی جی، آپ بالکل ٹھیک کہتی ہیں، لیکن بلا ہو سالار صاحب کا جو ہر ہفتے بڑی مسجد میں غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ملازمہ نے سالار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سیرت جو کسی کو سنانے کے لیے یہ سب بول رہی تھی، شرمندہ ہو گئی۔ اس پر شرمندگی ظاہر کرنے سے بہتر تھا کہ وہ کمرے سے باہر چلی جائے۔ او بیٹا کھانا کھاؤ، سلیمان صاحب ابھی واپس آئے تھے، اسے کمرے سے باہر نکلتا دیکھ کر بولے۔ نہیں بابا، میں کھا چکی ہوں، آپ کھائیں۔ ویسے بابا سالار نے بھی کھانا نہیں کھایا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ سالار کے لیے کچھ فیل کرتی تھی، بس وہ کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ سالار اس کے ساتھ ضد کر کے بھوکا ہی سو جائے گا۔ ارے بیٹا، اس نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ وہ تو بھوک کا بہت کچا ہے، اس وقت اس نے ہنگامہ مچایا ہوتا۔ ملازمہ کے کہنے پر سالار کمرے سے باہر آ گیا۔ جی بابا، آپ نے مجھے بلایا؟ سالار نے آتے ہی پوچھا۔ بیٹا تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ سیرت بتا رہی تھی کہ تم نے کھانا نہیں کھایا۔ اس کے کہنے پر سالار نے سیرت کی طرف دیکھا، جو نظریں جھکائے بیٹھی اس طرح سے ظاہر کر رہی تھی کہ آگے پیچھے کچھ خبر ہی نہیں۔ وہ بابا مجھے بھوک نہیں ہے اور مجھے کچھ کام ہے، کام کر کے میں آپ کے کمرے میں آؤں گا، یہ کہہ کر واپس جانے لگا جب سیرت نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کام بعد میں کیے جا سکتے ہیں بابا، کھانا کھانا ضروری ہے۔ کام بعد میں بھی کیے جا سکتے ہیں بابا، کھانا کھانا ضروری ہے، سیرت نے کہا تو سلیمان صاحب کو تھا، لیکن سنا سالار کو رہی تھی۔ سالار نے اپنا جسم بالکل ہلکا چھوڑ دیا تاکہ سیرت بآسانی سے کھینچ سکے۔ سیرت نے اپنے ہاتھ سے نوالا بنا کر اس کی منہ کی طرف کیا۔ پہلے تو سالار کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ کیا کیا گیا ہے، پھر سوچنا سمجھنا ایک طرف رکھ کر اس نے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ سلیمان صاحب کو امید نہ تھی کہ سیرت ان کے سامنے اتنی بے باکی دکھائے گی۔ ان کو کھاتا چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ کھانا کھانے کے دوران ایک سیکنڈ کے لیے بھی سالار کی مسکراہٹ اس کے لبوں سے جدا نہ ہوئی۔ وہ اپنی ضد پوری کر چکا تھا، سیرت نے اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا دیا تھا۔ سالار کے لیے یہ بات بھی بہت بڑی تھی کہ سیرت اسے بھوکا نہیں دے سکتی۔ حاشر صبح سے گھر سے گیا ہوا تھا، رات کے 2 بج رہے تھے، ابھی تک واپس نہ آیا۔ جب سے حاشر کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، منت بہت ڈر گئی تھی۔ وہ حاشر کو زیادہ دیر باہر نہ رہنے دیتی، اگر آ کر چلا بھی جاتا تو بھی اسے فون کرتا رہتا، لیکن آج صبح سے حاشر کا ایک بار بھی فون نہ آیا تھا۔ منت کے دل میں عجیب عجیب اندیشے پیدا ہو رہے تھے۔ ایک تو انجان شہر، منت اس شہر کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، اور اوپر سے حاشر کا رات کو اس ٹائم تک غائب رہنا، اب تو اسے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ وہ بار بار حاشر کے فون پر کال کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جو مسلسل بن جا رہا تھا۔ منت بار بار فون کرتی رہی، جب کچھ نہ بن پڑا تو بیٹھ کر رونے لگی۔ ابھی سے روتے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی جب دروازہ بجا۔ وہ بھاگ کر دروازے کے پاس آئی، لیکن جلد بازی میں دروازہ کھولنے کی بجائے اس نے پوچھنا بہتر سمجھا، تمہارا بوائے فرینڈ؟ شوق لہجے میں جواب آیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور بنا سوچے سمجھے حاشر کے سینے سے جا لگی۔ او لڑکی، کیا کر رہی ہے؟ تمہارے ہسبینڈ نے دیکھ لیا تو؟ انداز اب بھی شوق تھا۔ نہ کریں حاشر، آپ جانتے ہیں میں کتنی پریشان تھی۔ منت رو رہی تھی۔ ارے یار، کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا پڑا تھا، تمہیں بتاتا اس سے پہلے فون چوری ہو گیا،
اور جوڑ صاحب نے فون بھی بند کر دیا، جس کی وجہ سے تم سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ 2-3 بار سوچا تمہیں کسی PCO سے فون کروں، پھر سوچا تمہیں پریشان کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں تھوڑی دیر میں آ ہی جاؤں گا، لیکن کام بڑھ جانے کی وجہ سے لیٹ ہو گیا، اور پھر وارے قسمت دیکھو راستے میں گاڑی بھی خراب ہو گئی۔ حاشر آج کے بعد آپ کسی دوسرے شہر نہیں جائیں گے، منت نے آرڈر دیا۔ اوکے جانو، آپ کچھ کھانے کو دے دو، بہت بھوک لگی ہے، حاشر نے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ سیرت ابھی کمرے میں آئی تو سلاڈ نہا کر نکلا تھا، اسے دیکھ کر ایک اسمائل پاس کی، جسے دیکھ کر سیرت نے اگنور کر دیا۔ اس کے اس طرح سے اگنور کرنے پر سلاڈ مسکرایا اور اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ سیرت ایک قدم پیچھے ہٹی اسے فاصلہ قائم کرنے کے لیے، لیکن سلاڈ نے اس کے کمر میں ہاتھ ڈال کر خود سے قریب تر کر لیا۔ بڑا شوق ہے تمہیں فاصلہ بڑھانے کا۔ سلاڈ نے اس کے بالوں میں ہاتھ دیا اور ایک جھٹکے سے اس کے بالوں سے کیچر نکال دیا۔ اس کے بال کھل کر اس کی پوری کمر چھپا گئے۔ تمہیں پتہ ہے کتنا شوق تھا مجھے تمہارے بال دیکھنے کا، آج میں اپنی یہ خواہش پوری کروں گا۔ سلاڈ نے اس کے بالوں میں منہ چھپاتے ہوئے سرگوشی کی۔ سیرت کی جان پر بن گئی تھی۔ سیرت کا سارا وجود کانپنے لگا۔ اس کی حالت دیکھ کر سلاڈ کو اس پر ترس آیا، لیکن اس وقت ترس کھانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ سیرت اپنے آپ کو آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی، پھر سلاڈ نے اسے اپنی گرفت سے آزاد کر دیا۔ یار میں تمہیں بتا چکا ہوں، اچھا بچہ بالکل بھی نہیں ہوں۔ اب ایسی چھوٹی چھوٹی سی شرارتیں تو کروں گا ہی، کیونکہ بڑی بڑی شرارتوں کے لیے مجھے تمہاری اجازت کی طلب ہے۔ اسے اسی حالت میں چھوڑ کر وہ بیڈ پر لیٹ گیا، جبکہ سیرت ابھی بھی ویسے ہی کھڑی تھی۔ آج کے بعد کوشش کرنا کہ یہ رنگ میرے سامنے پہن کر نہ آؤ، بہکاتا ہے بہت، اس کے ریڈ کلر کے سوٹ پر چوٹ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں لیکن جس دن تم مجھے اپنے قریب آنے کی اجازت دے دو تو خود سے کہہ نہ پاؤ گی، تو بس ریڈ کلر کی ڈریس پہن کر آ جانا، میں سمجھ جاؤں گا، سلاڈ نے آنکھ مارتے ہوئے کہا، جبکہ سیرت 1 سیکنڈ کی دیر کیے بغیر واش روم میں گئی، اور جب واپس آئی تو اس نے پنک کلر پہن رکھا تھا۔ سلاڈ اس کی معصوم حفاظت پر کھل کر ہنسا۔ وہ بیڈ کے ایک کونے میں آ کر سونے لگی جب سلاڈ نے کھینچ کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ تمہاری جگہ یہاں ہے میرے قریب، وہاں کونے میں نہیں۔ اسے اپنی باہوں میں لیے سلاڈ نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں گم ہو گیا۔ جبکہ اس کے سونے کے بعد سیرت نے اپنا آپ چھڑانے کی بہت کوشش کی، مگر ناکام رہی۔ ہینا گھر واپس آئی تو زاویار اسے بات نہیں کر رہا تھا۔ وہاں پر بھی زاویار نے ایک بار بھی اسے فون نہ کیا، یہاں تک کہ بابا نے پوچھا بھی کہ سب ٹھیک ہے نا، جس پر ہینا نے انہیں تو مطمئن کر لیا لیکن خود نہ ہو سکی۔ زاویار بہت بدلتا جا رہا تھا، وہ پہلے جیسا پیار کرنے والا شوہر نہ رہا تھا۔ وہ دیریا اور شاکر سے بالکل ٹھیک طریقے سے بات کرتا، لیکن اس سے تو بات کرنا بھی پسند نہ کرتا۔ ہینا کو لگتا تھا کہ زاویار خود ہی مان جائے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ زاویار تو اس سے دن بدن اور ہی ناراض ہوتا جا رہا تھا۔ اب ہینا کو اس کے نظر انداز کرنے پر رونا آنے لگا۔ اس نے سوچا اب ایسا کب تک چلے گا، اسے خود ہی زاویار سے بات کرنی چاہیے۔ اس نے رات کو جب زاویار سے بات کرنے کی کوشش کی تو زاویار اس کی بات سنے بغیر ہی سو گیا، اور صبح اس کے اٹھنے سے پہلے ہی آفس چلا گیا۔ ملازمہ اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے گئی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس نے آج چھٹی کی تھی، جبکہ سارا کہیں باہر گئی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ یہاں کوئی اور ملازمہ نہ تھی، جبکہ سارے ملازم باہر کام کر رہے تھے۔ گھر کے اندر آنے کی کسی کو اجازت نہ تھی۔ سیرت بہت بور ہو رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ تھوڑی دیر تک ٹی وی دیکھتی رہی، پھر اسے بور ہوئی تو بابا کی اسٹڈی میں آ گئی، لیکن یہاں زیادہ تر ہسٹوریکل بکس تھیں، جبکہ سیرت کو لو سٹوریز اور ناولز پسند تھے۔ تھوڑی دیر کتابیں پڑھتے پڑھتے وہ بور ہو گئی، پھر اٹھ کر باہر لان میں آئی۔ یہاں ہر قسم کے پودے لگے ہوئے تھے، ایسا لگتا تھا یہاں پھولوں کی دکان ہے۔ یہ ایک نہایت خوبصورت لان تھا جس میں ہر قسم کا پھول تھا۔ وہ یہاں آ کر پھول دیکھنے لگی۔ آیت کو بچپن ہی سے پودے لگانے کا شوق تھا، اور وہ ان میں پانی ڈالتے، یہ سب کچھ کرتے۔ سیرت بچپن سے ہی اسے دیکھتی آئی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ یہ پودوں میں پانی ڈالے۔ اس نے اپنے دل کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے پانی ڈال بھی دیا، پھر اندر آئی جہاں جانے کتنی دیر سے فون بجنے کی آواز آ رہی تھی۔ اسے پتہ تھا کہ فون کس کا ہے، اس لیے ڈیٹ بنی رہی، فون نہیں اٹھایا۔ پہلے 2-3 بار تو فون بج کر بند ہو گیا، لیکن اب سلاڈ تقریباً مسلسل 8ویں بار فون کر رہا تھا۔ فون کی ٹرن ٹرن سے بور ہو کر اس نے اٹھا ہی لیا، لیکن بولی کچھ نہیں۔ سلاڈ جانتا تھا وہ کچھ نہیں بولنے والی۔ شام کو تیار رہنا، تمہاری بہن
اور میرے بھائی کے گھر جانا ہے، کیونکہ تمہاری بہن کہتی ہے کہ میں تم پر بہت ظلم کرتا ہوں، تمہیں کہیں آنے جانے نہیں دیتا، اس لیے تیار رہنا، شام کو چلیں گے۔ یہ کہہ کر سلار نے فون نہیں رکھا۔ اسے امید تھی کہ شاید سیرت ٹھیک ہے کہہ ہی دے، لیکن وہ کچھ نہیں بولی۔ اب فون رکھ دو، میری آواز سننے کا بہت شوق ہے کیا تمہیں؟ سلار نے شرارت سے کہا، جس پر سیرت نے فوراً فون رکھ دیا۔ کچھ دن کے لیے بابا کا زمینی مسئلہ حل کرنے کے لیے گاؤں جانا ہے، سلار نے مہراج کو بتایا۔ وہاں کے کچھ لوگ ہماری زمینوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے سلار بھائی، آپ سیرت کو کچھ دن کے لیے ہمارے پاس چھوڑ جائیں، کچن سے چائے لاتی آیت نے کہا، جس پر سیرت کے کان کھڑے ہو گئے۔ نہیں آیت، سیرت میرے ساتھ جائے گی، سلار نے کہا۔ ارے یار، سیرت وہاں جا کر کیا کرے گی؟ تو وہاں اپنے مسئلے حل کرے گا، سیرت تو وہاں بور ہو جائے گی، اسے یہیں چھوڑ جا۔ مہراج آیت کا ساتھ دیا۔ سیرت کا سارا وجود کان بن گیا، کیونکہ وہ سلار کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی، جبکہ سلار اس کے بغیر ایک دن بھی نہیں رہنا چاہتا تھا، اور یہاں پر 15-20 دن کا مسئلہ تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ سیرت کو جتنا اپنے قریب رکھے گا وہ اتنی ہی اس سے دور جائے گی۔ ٹھیک ہے سیرت، اگر رہنا چاہتی ہے تو رہ سکتی ہے۔ سلار یہ نہیں کہنا چاہتا تھا، لیکن وہ سیرت کے ساتھ مزید کوئی بھی زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا، اور نہ ہی زبردستی اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ سیرت اپنے آپ اس رشتے کو قبول کرے، اس لیے اس نے سب کچھ اس کی مرضی پر چھوڑ دیا، ایک چھوٹی سی امید کے ساتھ کہ شاید وہ کہہ دے کہ وہ سلار کے ساتھ جانا چاہتی ہے، لیکن امیدیں وہاں ہوتی ہیں جہاں محبت ہو، اور سلار چاہے جو بھی کر لے وہ سیرت کو زبردستی خود سے محبت نہیں کروا سکتا۔ ہاں سیرت بول، تو سلار بھائی کے ساتھ جانا چاہے گی یا ہمارے ساتھ رہے گی؟ آیت نے پوچھا۔ مجھے میرے سادی کے ساتھ رہنا ہے۔ کہنے کو تو سیرت نے حاشر کی موت کو ایک حادثہ سمجھ کر قبول کر لیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ آیت سے پہلے جیسا رشتہ قائم نہ کر پا رہی تھی۔ لیکن آیت کی بے تکلفی کی وجہ سے وہ ایک بار پھر اس سے کافی حد تک بے تکلف ہو چکی تھی۔ وہ جو تھا، آیت اس کی بہن تھی، اور اسے اس وقت اپنی بہن کی ضرورت تھی، اور اسے یہاں آ کر جو سب سے زیادہ اچھا لگتا تھا وہ تھا سعد کا ساتھ۔ بچے شروع سے ہی سیرت کی کمزوری تھے، اور سعد اس کی بہن کا بچہ تھا، جس کے ساتھ وہ کچھ ہی دنوں میں بہت دوستی ہو گئی تھی، اس لیے وہ جب بھی ان کی باتوں کا جواب دیتی یا تو سعدی سے لاڈ کر رہی ہوتی یا اسے باتوں میں لگی ہوتی۔ خود ہی اس کا دودھ بناتی، اپنے پاس رکھ کر اسے دودھ پلاتی، اور سعد بھی چپ چاپ اس کے ساتھ لگا رہتا۔ شاید حالہ کا رشتہ ہوتا ہی ایسے ہے، اسے ماسی کہتے ہیں، یعنی ماں جیسی۔ یہ ماں جتنی محبت کرتی ہے یا اس سے بھی بڑھ کر، کچھ بچے ماں سے زیادہ ماسی کے قریب ہوتے ہیں۔ یہ رشتہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ آجا سیرت، لوڈو کھیلتے ہیں۔ آیت جانتی تھی کہ سیرت اب بھی اس سے کھچی کھچی رہتی ہے، اس لیے وہ زیادہ سے زیادہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی تاکہ پہلے کی طرح اپنی بہن پر اعتماد کر سکے۔ لوڈو سیرت کا فیورٹ گیم تھا، وہ سیرت کو اپنے ساتھ باہر لے جانے لگی۔ جس ساتھ کو وہ کب سے سوتا سمجھ رہی تھی، اس کے اٹھتے ہی وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ارے کتنا بڑا چیٹر ہے یہ، سونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا۔ اس کو اس طرح اٹھ کر بیٹھتے دیکھ کر حیرت سے کہا۔ ہاں بالکل اپنی خالہ پر گیا ہے، آیت نے کہا تو سیرت سعد کو اٹھا کر باہر لے آئی۔ کوئی بات نہیں، اگر یہ خالہ پر گیا ہے تو اب خالہ کی ٹیم میں لوڈو کھیلے گا، سیرت نے لاڈ کرتے ہوئے کہا۔ سیرت جس طرح سے تم لاڈ کرتی ہو نا، میرا خیال ہے یہ تو بگڑ جائے گا، پھر تمہارے جانے کے بعد کون سنبھالے گا اسے؟ آیت نے دہائی دی۔ لیکن اب تو میں کچھ دن یہیں رہوں گی نا، سیرت نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور سارا وقت اپنے سادو کے ساتھ گزاروں گی۔ کبھی سعد، کبھی سادو، کبھی سادی، کبھی گڈو۔ سیرت نے نہ جانے سعد کے کتنے نام رکھ دیے تھے۔ چلو اب جلدی سے ٹیم بناتے ہیں، آیت نے لوڈو ٹیبل پر رکھی۔ او یار، یہ بچوں والا گیم کون کھیلتا ہے؟ سلار نے چڑھتے ہوئے کہا۔ سیرت، آیت نے مختصر جواب دیا، جس پر سلار کو چپ لگ گئی، کیونکہ اب وہ اس گیم کو برا تو کبھی نہ کہے۔ میں اور میرا گڈو ایک ٹیم میں، آپ اور مہراج بھائی ایک ٹیم میں، گویا اعلان کیا گیا کہ سلار نہیں کھیل رہا۔ مجھے بھی کھیلنا ہے گڈو کی ٹیم میں، سلار نے کہا۔ آپ ہی اسے گڈو صرف میں بلا سکتی ہوں، سیرت نے آیت کو دیکھتے ہوئے کہا، جیسے کہہ رہی ہو کہ آئندہ اسے گڈو بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سن لیا سلار بھائی، آیت نے شرارت سے کہا، جس پر سلار نے مسکراتے ہوئے گردن ہلا دی۔ لیکن مجھے بھی کھیلنا ہے، سلار نے دہائی دی، جس پر آیت نے سیرت کو دیکھا۔ ٹھیک ہے آپ ہی، آپ اور میں ایک ٹیم میں۔ اس بات پر سلار کا منہ بن گیا۔ اس نے مددگار طلب نظروں سے مہراج کی طرف دیکھا۔ سوری ڈیئر بہنا، میں اپنا پارٹنر کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا،
مہراج نے کھینچ کر آیت کو اپنے قریب اٹھایا۔ اس کا دل چاہا کہ انکار کر دے، لیکن نہ کھیل کر وہ آیت کے خلوص کو روند نہیں سکتی تھی۔ کھیل شروع ہوا اور سیرت ہمیشہ کی طرح سب سے آگے رہی۔ مہراج 3 سال سے آیت کے ساتھ لوڈو کھیل کھیل کر اس میں کافی ایکسپیرینس ہو چکا تھا، جبکہ سلار کو یہ گیم آتا ہی نہیں تھا۔ اس لیے تو 5 آنے پر مہراج کی گوٹی نکالنے کی بجائے اپنی چلتا رہا۔ جب اس سے پہلے سیرت نے 5 آنے کی خوشی پر مہراج کی گوٹی اٹھائی اور اس کے ہاتھ میں رکھ دی، کیونکہ مہراج کی گوٹی سیرت کی گوٹی کو پیٹنے والی تھی، جبکہ سلار کو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا۔ سیرت، یہ چیٹنگ ہے۔ سلار نے اپنی دوسری گوٹی کو ہاتھ لگایا تھا۔ یہ مہراج کی آخری گوٹی جو اپنے گھر کی ہونے جا رہی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی پٹ گئی۔ اچھا، کہاں لکھا ہے اگر ایک کو ہاتھ لگاؤ تو دوسرے کو نہیں چل سکتے۔ سیرت مکمل لڑائی کے موڈ میں آ چکی تھی۔ کہیں نہیں لکھا، لیکن میں چیٹنگ نہیں ہونے دوں گا۔ جس کو ہاتھ لگایا اسی کو چلاؤ۔ مہراج کو اپنی آخری گوٹی پٹنے کا بہت افسوس تھا، جس پر آیت بھی اس کا خوب ساتھ دے رہی تھی۔ ٹھیک ہے، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہی گوٹی چلائیں گے۔ سلار پہلے والی گوٹی کی طرف ہاتھ لے کر جانے لگا، لیکن سیرت نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے کہا نا، ہم نہیں چلائیں گے۔ دوسری مہراج بائی کی گوٹی اپنے گھر جائے گی، اس نے باقاعدہ سلار کی طرف دیکھتے ہوئے اسی سے کہا تھا، جس پر سلار کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ آخرکار اس نے سلار سے بات کر ہی لی تھی، جس کے ساتھ ساتھ مہراج کا مقصد بھی کامیاب ہو گیا۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے، آیت صحیح کہتی تھی، کھیل میں وہ سب لڑائی جھگڑے بھول جاتی ہے، لیکن جیسے ہی اسے احساس ہوا اس نے سلار کا ہاتھ پکڑا ہے اور اسے بات بھی کی ہے، تو لڈو کو الٹا کر کے وہ بھاگ گئی، جبکہ سلار نے بے ساختہ مہراج کو گلے لگایا۔ آئی لو یو جگر۔ ہینا دیریا کے کمرے میں اس کو کھانا کھانے کا بولنے آئی تھی، جب نظر اس کی ڈائری پر پڑی۔ دیریا واش روم میں تھی۔ وہ اس کی ڈائری کو نہیں دیکھنا چاہتی تھی، لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے اس میں سیرت کے بارے میں کچھ لکھا ہو، کیونکہ وہ سمجھ چکی تھی کہ دیریا سیرت سے بہت نفرت کرنے لگی ہے۔ ہینا نے ڈائری اٹھائی تو اس میں سلار کی 4-5 تصویریں نکل کر زمین پر گریں۔ ہینا نے فوراً تصویریں اٹھا کر واپس ڈائری میں رکھنے لگی، لیکن ڈائری کا جو پیج اس کے سامنے کھلا تھا اس پر لکھا تھا، تم صرف میرے ہو سلار شاہ، اور تمہیں مجھ سے چھیننے والے ہر انسان کو قتل کر دوں گی، مار دوں گی اسے۔ دیریا کی جنونی طبیعت سے تو واقف ہو چکی تھی، لیکن اس کے الفاظ پڑھ کر ہینا کے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ جب نظر واش روم کے دروازے پر کھڑی دیریا پر پڑی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری اجازت کے بغیر میرے کمرے میں آنے اور میری چیزوں کو چھونے کی؟ انتہائی بدتمیزی سے دیریا اس کے سر پر آ کھڑی ہو گئی۔ دیریا، میں بس تمہیں کھانے کا بولنے آئی۔ ہینا نے بولنے کی کوشش کی، دفع ہو جاؤ یہاں سے اور آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا، دیریا غصے سے دھاڑتے ہوئے بولی، جبکہ احساس توہین میں گری ہینا کمرے سے باہر آ گئی۔ دیریا کو ہینا سے نفرت ہو گئی تھی، کیونکہ وہ سیرت کو سپورٹ کر رہی تھی، اور یہی بات وہ روزانہ زاویار سے بھی کہتی تھی، اور نہ جانے زاویار کو اس کے خلاف کیا کیا باتیں کرتی۔ اس لیے زاویار نے اس سے بات کرنا ہی چھوڑ دیا، کیونکہ سیرت کو لے کر وہ زاویار سے بھی لڑ چکی تھی، اور اب زاویار کو بھی یہی لگتا تھا کہ ہینا دیریا کے خلاف ہے، جس کی وجہ سے وہ ہینا سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ رہوں گی۔ وہ اپنے گاؤں جائیں گے۔ شام کے وقت سلار نے سیرت کو گھر چلنے کے لیے کہا تھا۔ ہاں سیرت، لیکن وہ آج تھوڑی جا رہے ہیں، 3 دن کے بعد تجھے یہاں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ وہ 3 دن کے بعد جائیں گے۔ سیرت کو یہ سن کر اچھا نہیں لگا، کیونکہ لوڈو کے کھیل کے بعد وہ اب تک سلار کے سامنے نہیں آئی تھی اور نہ ہی آنا چاہتی تھی، لیکن اسے سلار کے ساتھ گھر واپس آنا پڑا۔ راستے میں ان دونوں کی کوئی بات نہ ہوئی، نہ سیرت نے کی نہ ہی سلار نے کرنے کی کوشش کی، کیونکہ سلار کے ساتھ وہاں جتنی بات کر چکی تھی اتنا ہی کافی تھا۔ اسے لگ رہا تھا سلار اسے تانا مارے گا، اس کی ہنسی اڑائے گا، اسے تنگ کرے گا، لیکن سلار نے ایسا کچھ نہ کیا، بلکہ وہ آتے ہی سونے کے لیے لیٹ گیا۔ السلام علیکم جگر، کیسے ہو یار؟ بہت دنوں بعد فون آیا آج۔ سلار نے حاشر کا فون اٹھاتے ہی پوچھا۔ ہاں یار، کچھ کام میں بیزی تھا اور پھر فون چوری ہو گیا، اب نیا فون لیا تو سوچا تم سے بات کر لوں۔ بتاؤ کیسے ہو اور بھابھی کیسی ہے؟ معاملہ سیٹ ہوا کہ بھی نہیں؟ حاشر نے شرارت سے پوچھا۔ ارے یار، کوئی معاملہ سیٹ نہیں ہوا، دیکھنا تو دور اپنی آواز تک سنانا پسند نہیں کرتی، اس کا بس چلے تو مجھے دنیا سے غائب کر دے، سلار نے اپنے دل کا حال بتایا۔ تو شاہ کر کیا رہا ہے؟ ایک لڑکی نہیں سنبھلتی تجھ سے؟ اسے اپنے دل کی بات بتا دے، اسے احساس دلا، اسے بات کر، اس بات کا کہ تو اسے کتنا چاہتا ہے، پیار سے منا مان جائے گی۔
اور اگر پیار سے نہیں مانتی تو اپنے سٹائل پر آ جا۔ کچھ لڑکیاں باتوں کے نہیں لاتوں کی بھوت ہوتی ہیں۔ نہیں جگر، یہ لڑکی میری جان ہے، میں اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، اگر وقت آئے تو اپنی جان بھی دے سکتا ہوں، مگر زبردستی نہیں۔ مجھے کچھ بھی کرنا پڑے میں اسے مناؤں گا، وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گی۔ تو ٹھیک کہتا ہے، مجھے اسے پیار سے سمجھانا چاہیے۔ اس طرح کب تک چلے گا؟ وہ مجھ سے بات نہیں کرے گی تو میں بھی بات کرنا چھوڑ دوں کیا؟ میں سوچ رہا تھا اسے اس کی بہن کے گھر چھوڑ دوں گا، میں اس کے ساتھ جتنی زبردستی کروں گا وہ اتنا ہی مجھ سے دور جائے گی۔ مجھے اس پر پابندیاں نہیں لگانی چاہیے۔ اب میں نے سوچ لیا ہے، میں وہی کروں گا جو وہ چاہتی ہے۔ تجھے کیا لگتا ہے صحیح سوچا ہے میں نے؟ بھائی یہ تیرا معاملہ ہے، تو بہتر سمجھ سکتا ہے اسے، تجھے جو ٹھیک لگتا ہے تو وہ کر، مگر ایک بات یاد رکھنا، رشتے ریت کے جیسے ہوتے ہیں، اگر انہیں مٹھی میں لے کر مٹھی کھلی چھوڑ دو گے تو ہوا اسے اپنے ساتھ اڑا لے جائے گی۔ چل تیری بھابھی آ رہی ہے، بعد میں بات کرتا ہوں۔ منت کو چائے کا کپ پکڑا آتے دیکھ کر بولا، ٹھیک ہے بعد میں بات ہوگی، تھینک یو۔ سلار کو خود بھی یاد نہیں تھا کہ شاید یہ لفظ زندگی میں کبھی استعمال کیا تھا، لیکن آج کرنا پڑا کیونکہ حاشر نے اسے بہت گہری بات سمجھا دی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ابھی تم دونوں کی شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں کہ تم اسے اکیلا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کھانے کی میز پر سلیمان صاحب بہت غصے میں تھے۔ بابا یہ بھی اپنی بہن کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتی ہے، آپ پوچھ لیں اس سے، اس نے سیرت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جی بابا، میں بھی آیت آپی کے گھر رہنے جانا چاہتی ہوں۔ شاید کوئی اور بات ہوتی تو سیرت کبھی اس کا ساتھ نہ دیتی، لیکن بیٹا میں چاہتا ہوں تم دونوں ہنی مون پر جاؤ، یہی تو دن ہوتے ہیں گھومنے پھرنے کے، بعد میں بچے ہو گئے تو کیسے جاؤ گے؟ سلیمان نے سلار کی طرف دیکھتے ہوئے اشارہ کیا، جبکہ کچھ بولنے کی بجائے بہت زور سے ہنسا۔ ایسی نوبت ہی کہاں آنے دیتی ہے آپ کی بہو، دل میں سوچا، کیونکہ بابا اور سارا بیگم کے سامنے یہ بالکل نارمل تھے اور انہیں لگ رہا تھا کہ دونوں میں سب کچھ ٹھیک ہے، جبکہ سیرت کا چہرہ بالکل سرخ ہو چکا تھا۔ شاید ہی سلار نے زندگی میں اس سے زیادہ خوبصورت منظر کبھی دیکھا تھا۔ تم ہنس کیوں رہے ہو سلار؟ پاپا غصے سے بولے۔ جی وہ بابا، میں واپس آ کے اسے کہیں گھمانے لے جاؤں گا۔ بالکل بھی نہیں، تم سیرت کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ گے، تم جہاں بھی جاؤ گے، بابا کافی غصے میں بولے تھے، جبکہ ان کی بات سن کر سیرت کے چہرے کی خوشی کہیں ماند پڑ گئی، جو سلار کو اچھی نہیں لگی۔ نہیں بابا، سیرت وہاں جا کر کیا کرے گی بیچاری، بور ہو جائے گی، اور ویسے بھی میں 15-20 دنوں میں واپس آ جاؤں گا، آپ بیکار میں اسے میرے ساتھ بھیج رہے ہیں یہاں آیت مہراج اس کا خیال رکھنے کے لیے، اور آپ دونوں بھی تو ہیں، سلار نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا۔ سلار، جس طرح سے مجھے لگ رہا تھا کہ تم سیرت کو چاہتے ہو اور اس کے بغیر رہ نہیں سکتے اور اس کے لیے کچھ بھی کر جاؤ گے، کہیں یہ سب وقتی احساس تو نہیں تھا؟ پاپا نے بنا لحاظ کیے پوچھا، کیونکہ انہیں سلار کا اس طرح سے سیرت کو یہاں چھوڑ دینا ہرگز پسند نہ آیا تھا۔ ان کی شادی کو مشکل سے 20-15 دن ہوئے تھے۔ ان کی آج میٹنگ کی وجہ سے سیرت سے ایک نوالا نہ کھایا جا رہا تھا۔ بابا، سیرت میری بیوی ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں اور اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ وہ کہہ تو سلیمان صاحب سے رہا تھا، لیکن دیکھ سیرت کی طرف رہا تھا، جبکہ سیرت اس کی نظروں کی تپش اپنے آپ پر محسوس کر رہی تھی، جبکہ اپنے آپ کو اس ماحول کا حصہ نہ رکھتے ہوئے سیرت مکمل طور پر کھانے کی طرف متوجہ ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو بس ٹھیک ہے، سیرت تمہارے ساتھ ہی جا رہی ہے، سلیمان صاحب نے فیصلہ سنایا، جبکہ ان کا فیصلہ سن کر سیرت کے ہاتھ سے نوالا چھوٹ چکا تھا۔ نہیں بابا، سیرت میرے ساتھ نہیں جائے گی، سلار انہی کے انداز میں بولا، اٹھ کر اندر چلا گیا۔ اب سلیمان صاحب بھی جانتے تھے کہ سلار اپنا فیصلہ نہیں بدلے گا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔